बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सूरा मरियम की आयत नंबर 58 तक हमने गुफ्तगू की थी। अमानत साहब, आज हमने 59 से शुरू करना है, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, 59 से पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमें मिलता है। सूरत मरियम में आगाज़ से ही एक नबी पैगम्बर हज़रत ज़करिया का ज़िक्र शुरू होता है और फिर मुख्तलिफ़ पैगम्बरान खुदा का ज़िक्र यहाँ तक किया जाता है। आखिरी जो आयत है 58, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात को बयान किया है कि ये जो पूरी जमात है अंबिया अलैहिमुस्सलाम की, ये अल्लाह की इनाम याफ्ता जमात है। और फिर उसके बाद जो इनके पैरोकार हैं, इनकी इत्तिबा करने वाले हैं, इनकी पैरवी करने वाले हैं, इनकी इताअत करने वाले हैं, और फिर उनके लिए भी खुशखबरी यहाँ पर बयान होती है। अब इसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो कौमें हैं, अक़वाम हैं, उनमें से फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला गया तो उनमें ख़राबियाँ जन्म लेती चली गई और वो मुख्तलिफ़ कबाहतों के और बिदात का वो शिकार होते चले गए। अब यहाँ पर आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी नाखल्फ कौम का, यानी जो पैगम्बरान खुदा के मानने वाले तो थे और उनकी अक़वाम से इनका ताल्लुक़ भी था, लेकिन आखिर ये लोग गुमराही का शिकार हुए। उसकी वजह क्या है, उसे यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 59 में बयान फरमाया है। फरमाया कि फ़ख़ालफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाति वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। और फिर इनके बाद, यानी अंबिया अलैहिमुस्सलाम और इनके जो पैरोकार हैं, उनके बाद फिर नाखल्फ़ जानशीन आ गए, यानी बाद में आने वाली जो औलादें और नस्लें हैं और जो इनके नाम लेवा हैं और इनका ज़िक्र करने वाले हैं और इस गिरोह और जमात से ताल्लुक़ रखने का दावा करने वाले हैं, यानी मुसलमान और मोमिनीन की जमात से, तो ये किस बीमारी का शिकार हुए। एक तो फरमाया कि नमाज़ों को ज़ाया किया इन्होंने, और दूसरा फरमाया कि शहवात की पैरवी की, यानी ख्वाहिशात नफ्स की, लालच, हिर्स, तमा, इनके पीछे ये लग गए और इनकी पैरवी करने लगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तो नमाज का ज़िक्र किया और दूसरा ज़िक्र किया ख्वाहिशात नफ्स का, इसलिए कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ इंसान का कमज़ोर होता है तो सबसे पहले उसकी तवज्जो नमाज से हट जाती है, यानी उसकी नज़र में नमाज की कोई अहमियत और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी नज़र में ख़त्म हो जाती है। यानी ये अल्लाह से ताल्लुक़ की कमज़ोरी की एक निशानी और अलामत है। और फिर उसके बाद ये होता है कि नमाज चूँकि दिन में 5 मरतबा अदा करनी है, और ये 5 मरतबा जब इंसान अल्लाह के पास आता है, उसके सामने सर बसजदा होता है, तो उससे इंसान का ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत होता है। फिर वो अपनी बाकी ज़िंदगी में भी खुदा के अहकाम का ख़याल करता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है। जब एक शख्स अल्लाह के पास ही नहीं आता, 5 वक्त क्या, 1 वक्त भी नहीं आता, तो फिर उसका जो असर उसकी शख्सियत पर होता है वो ये है कि फिर वो खुदा के अहकाम से बेपरवाह हो जाता है। वहाँ से फिर उसका सफ़र ये शुरू होता है कि वो अपनी शहवात की पैरवी करने लग जाता है। नमाज को मामूली अमल नहीं समझा जाना चाहिए। नमाज अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब ने नमाज को अदा किया, और यहाँ तक कि नमाज ताबईन, तबा ताबईन, अल्लाह के नेक बंदों की अलामत और निशानी है। सब ने इसको बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा और इसको अदा किया। तो सबसे पहले, यानी इनफरादी तौर पर अपनी जगह, लेकिन इज्तिमाई तौर पर बहसियत कौम, ये सबसे बड़ी बीमारी, बुराई एक कौम में पैदा होती है कि वो नमाज की तारिक हो जाती है, नमाज को छोड़ देती है, उसकी नमाज की तरफ तवज्जो नहीं रहती।
اور دوسری بات فرمائی کہ شہوات کی پھر اتباع اور پیروی، خواہشات نفس کی پیروی، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا فسوف یلقون غیا، تو پھر وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم ان الفاظ پر توجہ کریں کہ گمراہی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، واضح بات ہے کہ جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ گمراہی کے اور خرابی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کا کریکٹر اجتماعی طور پر اس کو بیان فرما دیا اور انفرادی طور پر بھی اس کی وضاحت یہاں پر کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استثناء بھی بیان کر دیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر قوم میں ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت تو ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارسا ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم جس عنوان کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک قوم کا عنوان، ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ہم ہمیشہ ایک ہی الزام اور ایک ہی بات سب پر دھر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اس جماعت میں، اس گروہ میں، اس قوم میں ان سے بھی مختلف لوگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی جیسے کسی گروہ میں اگر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ بھئی یہ کرپٹ ہے یا بددیانت ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس قوم کا اور اس گروہ کا ہر کردار ہی کرپٹ اور بدعنوان ہو۔ اس لیے جب شخصی طور پر متعین کر کے کسی شخص کی بات کی جائے گی تو پھر اس پر شواہد کی اور دلائل کی اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو استثناء فرمایا، وہ استثناء یہ ہے کہ فرمایا کہ الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن، ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے۔ یعنی بری قوموں میں بھی اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک بات بڑی یہاں پر توجہ طلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر نماز کے ضائع کرنے کا ذکر کیا اور شہوات کی پیروی کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر توبہ، ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، اس لیے کہ عمل صالح میں نماز بھی شامل ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ تو اس لیے عمل صالح کا جب ذکر ہوگا تو اس کا دائرہ پھر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور جن میں حقوق العباد بھی ہیں۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر بیان کیا، توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، اچھے کام کرنے والے، ان کا اجر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرہ بھر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اب جس جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جنت کیسی ہوگی، تو اس کا نقشہ آپ کھینچا، فرمایا کہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ ان کو جن جنتوں میں بھیجا جائے گا وہ عارضی طور پر ہوں گی، پھر وہ فنا ہو جائیں گی اور یہ دوبارہ پھر اسی قسمہ پرسی کی حالت میں اور اسی زندگی میں آ جائیں گے۔ نہیں، یہ ایسی جنتیں ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ وعد الرحمن عبادہ، یہ وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں کہ جن کا وعدہ اللہ نے، رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بالغیبی، عالم غیب میں، در پردہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور یہ بھی ایمان بالغیب میں شامل ہے، اللہ کی ذات یہ بھی ایمان بالغیب، اور اسی طرح اللہ کے جو وعدے ہیں وہ بھی ایمان بالغیب ہیں۔ تو اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ اللہ کے ہر وعدے پر یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے جو کہا وہ سچ کہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ انہو کانا وعدہ ماتیہ، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی شک، کوئی شبہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ وہ اس میں نہیں سنیں گے لغو مگر سلام ہی سنیں گے۔ ناظرین کرام، یہ لغو اور پھر سلام، یعنی لغو تو وہ بات ہوتی ہے نا جو انسان کو پسند نہیں آتی۔ ایمان والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو یا پہلے انبیاء کا، جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو ان کے مخالف تھے، دشمن تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، یعنی بہت سی ناگوار باتیں، ناپسند باتیں ان کو سننے کے لیے ملتی تھی۔ لیکن جنت میں یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر بالکل سلامتی والا معاملہ ہوگا۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا،
ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امانت صاحب بہت شکریہ. سورہ مریم کی آپ آیات اس کا مفہوم بیان کر رہے تھے، اور دو چیزیں بہت اہم جو آیت آپ نے پڑھی اس کا مفہوم بیان کیا، اس میں بیان ہوئی، ایک نماز اور ایک خواہشات. اب یہ دو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نماز سے بھی لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوان. ہم خود اگر اپنی بھی بات کریں تو ہم بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، باقی لوگ بھی اس طریقے سے. دوسرا خواہشات کا جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں. سب سے پہلے آپ تو یہ بتائیے گا کہ جو نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. قرآن کے اندر ہمیں، قرآن کریم میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز پڑھنا. سب یہی کہتے ہیں نماز پڑھو. تو قرآن میں نماز پڑھنے کا لفظ نہیں آیا، قائم کرنے کا لفظ آیا. ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور قرآن نے صرف اس لفظ کیوں فوکس کیا؟ جب بعض لوگوں کو اس حوالے سے بڑا مغالطہ لگا ہے، اور جس کی وجہ سے نماز پڑھنا ان کے نزدیک غیر اہم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا ذکر تو قرآن پاک میں نہیں ہے. جبکہ وذاکر اسم ربک فصلی کے الفاظ بھی ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں تو وہ اللہ کے نام کا ذکر بھی کرتے تھے، اور فصلی نماز پڑھتے بھی تھے. ٹھیک. لیکن حکم جو ہے قرآن پاک میں وہ اسٹیبلش کا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے کا ہے. صحیح. اسٹیبلش دا پریئر آپ یوں کہہ لیجئے. جب قرآن یہ لفظ فرماتا ہے تو اس میں در حقیقت یہ بیان ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی حدود کے ساتھ، قیود کے ساتھ تم اس کو ادا کرو. نماز یعنی اس کی بہترین حالت کے اندر، بہترین طریقے سے اس کو نماز کو پڑھو. یعنی مثال کے طور پر شرائط سے مراد یہ ہے کہ وضو آپ کریں. ایسے نہیں ہے کہ بغیر وضو کے آپ جا کر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کو اس وقت نجاست پہ حکمی ہو یا حقیقی بھی ہو، کوئی بھی صورت ہو، اسی حالت میں جا کر آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں، قرآن یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم یہ بیان کرتا ہے. یعنی ارادہ بھی ہو، پھر اس کے سارے معاملات بھی ہوں. بالکل. اچھا، پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت پر ادا کرو. یہ بھی ایک چیز بیان ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فجر کا ٹائم تو عشاء کی پڑھ رہے ہوں تو عشاء کا وقت ہے تو وہ آپ ظہر کی پڑھ رہے ہوں، ظہر کا وقت ہو تو آپ مغرب کی پڑھ رہے ہوں، تو یہ اس طرح نماز نہیں ہے. وہ مقررہ وقت پر قرآن نے کہہ دیا. ٹھیک. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ صرف پڑھ رہا ہے. نماز قائم اس کی تب ہوگی کہ جب وہ اپنے اوپر فحش اور منکرات سے اپنے آپ کو روک کر اور بچا کر اپنے آپ کو رکھے گا. اچھا، آپ دیکھیے کہ سورۃ الماعون کو پڑھیے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے ناواقف ہیں، غافل ہیں اور دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ نماز پڑھنا اور نماز کی حقیقت سے اور اس کی جو حکمت ہے اس سے انسان اگر محروم ہے تو وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے. نماز قائم تب ہوگی کہ جب انسان نماز کے تقاضوں کو جو قرآن نے بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. مثال کے طور پر ایک اور مقام میں قرآن مجید کے یہاں پر کوٹ کروں گا. تو جیسے قرآن کہتا ہے کہ بھئی آپ جہنم میں کیوں گئے، سورۃ المدثر میں ہے، وہ پوچھے گا داروغہ، تو وہ کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. اب یہ جو بات بیان کی کہ نماز اور ساتھ ساتھ مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی معاشرت بھی ساتھ ساتھ ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا کہ ہم نے ابھی جو پڑھا ہے نماز کا ذکر کیا، لیکن جب اس کے مقابل بات کی تو عاملہ صالحین کی بات کی ہے. یعنی نماز کے ساتھ دوسری چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. نماز تب ہی قائم ہوگی جب اس کے دیگر تقاضوں کو آپ پورا کریں گے. تو بعض لوگوں کو ہمارے ہاں بڑا یہ مغالطہ ہوا کہ ان کا جی نماز تو قرآن میں ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو، قرآن میں تو ہے نماز قائم کرو. تو قائم کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہم ایک اخلاقی نظام معاشرے میں ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ ایک ان کی غلطی ہے، گمراہی ہے. یہ
بالکل ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء ان کی شریعتوں کے اندر نماز جو ہے نا وہ ادا کی جاتی تھی. تو آپ اس پہ بھی توجہ دلائیں کہ جو نماز کا طریقہ کار تھا، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نماز کا طریقہ کار تھا وہ ہر شریعت کے اندر مختلف تھا یا یہی طریقہ کار تھا جس کے مطابق ہم آج ادا کرتے ہیں کہ ایک رکعت ہے، اس میں رکوع ہیں، سجود ہیں، پھر قیام ہے، پھر تشہد ہے، اس طرح سے چیزیں تھیں؟ لیکن نماز کا طریقہ تو مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ اللہ کا حکم ہے، ممکن ہے کہ کسی امت کو 5 نمازیں نہ دی گئی ہوں، کسی کو کم دی گئی ہوں، کسی کو زیادہ دی گئی ہوں. بالکل صحیح. اس کی حیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو صلاۃ اور عبادت کا طریقہ ہے وہ ساری امتوں میں رائج رہا ہے. بلکہ یہاں تک آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر غفاری اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں وضو کا ہمیں پتہ تھا کہ ہم وضو کیا کرتے تھے. اچھا. اب وہ کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن وضو طہارت وہ حاصل تصور موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، اور جو نیک طینت لوگ تھے مکہ کے جو شرک نہیں کرتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اللہ کی عبادت اور نماز کو ادا کیا کرتے تھے. صحیح. اچھا مولانا صاحب یہاں پہ آپ نے خود یہ بات کی ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں تھی، اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے، تعداد مختلف ہو سکتی ہے، اس کے پڑھنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، بہت زیادہ خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، اس واقعے میں کہا جاتا ہے کہ 50 نمازیں ملیں، اور پھر آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری تو امت 3 نہیں پڑھتی تو یہ 5 کیسے پڑھے گی. تو آپ اس پہ بھی توجہ دلائیے گا کہ یہ واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی ہمیں اتھینٹک سورسز کے ملتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین کی بات ہوتی ہے نا اس کو مضحکہ کا خیز نہیں بنانا چاہیے. بالکل صحیح. ہمارے جو خطباء ہیں، مقررین ہیں، وہ جو لہجہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں غیر محتاط انداز اور رویہ ہوتا ہے، جس سے دیکھیں ایک عالم یا ایک جو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص اگر یہ رویہ اختیار کرے گا تو جو سامنے والے ہوتے ہیں نا عوام، وہ تو پھر اس بات کا پتنگڑ بناتے ہیں اور اس کو پھر بہت ہی زیادہ تضحیک کے انداز میں اور استہزاء کے انداز میں، وہ کوئی علم کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے جہل کی وجہ سے آپ کہہ لیجیے اس وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مرکز سے، فورم سے جو لوگوں تک بات جائے وہ اتنی اچھی اتھینٹک اور سنجیدہ بات ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ یعنی جو ممبر کا فورم ہے اس سے. ایک بات صحیح. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ معراج پر ہمارے ہاں اختلاف علماء میں رہا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جو یہ معراج ہے یہ منامی کی قائل تھی، جسمانی کی قائل نہیں تھی. یہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہے، لیکن اگرچہ اکثریت نے جسمانی ہی کو مانا ہے. صحیح. تو یہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے، ممکن ہے کہ یہ ایک خواب کی حالت ہو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا ہو کہ بھئی آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی ہیں اور دیگر امتوں پر اس طرح نمازیں نہیں تھیں، آپ کے لیے یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. صحیح صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ہاں 2 طریقہ کار ہیں نماز ادا کرنے کے جب ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کو. ایک ہے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، پھر جو باقی اہل سنت ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں. تو 2 طرح سے نماز ادا کی جاتی ہے. کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو اس میں جو ہے نا وہ پہلی رکعت میں، دوسری میں، کچھ ہاتھ چھوڑ کے کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے یہاں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں پڑھنے کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ دیکھیے تینوں آپ کہہ لیجئے، اہل تشیع ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں. اہل حدیث بھی اہل سنت سے ہی ہے، وہ تقریباً ایک لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اہل سنت میں کہہ لیجئے کہ 2 طریقے ہو گئے. صحیح. ایک طریقہ وہ ہے جو سلفی اختیار کرتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہے کہ جو بقیہ جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. یہ تینوں طریقے رسول اللہ سے ثابت ہیں. اچھا. یہ الگ بات کہ کوئی کسی طریقے کو اپنے لیے روایات کی بنیاد پر یا تحقیق کی بنیاد پر اس کو اپنے لیے بہتر یا افضل خیال کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ علماء میں جو اختلاف ہے، ہمارے یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ اختلاف افضل اور اولیٰ کا اختلاف ہوتا ہے، وہ نعوذ باللہ اسلام اور کفر کا اختلاف نہیں ہے. یعنی اگر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر تحقیق نے اس جگہ پہ پہنچایا کہ انہوں نے کہا کہ عدم رفع دین کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ بتایا کہ یہ اختیار کیا جائے. جن کی یہ تحقیق تھی، جن کی تسلی اور اطمینان اس بات پر تھا کہ بھئی رفع دین رسول اللہ نے کیا، تو انہوں نے اس کو اختیار کر لیا.
इसी तरह जिन की तसल्ली अहले तशय्यो का जो तरीक़ा है, जिसे फिर आगे अहले बैत या हम कह लें कि जो आइम्मा हैं, जो हमारे भी आइम्मा हैं, हम उनको भी अपना इमाम मानते हैं, जैसे इमाम जाफ़र सादिक हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम बाकिर हैं, इमाम मोहम्मद हैं, तो ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो उनसे जो फिर रवायात की गई, उन्होंने जो तरीक़ा फिर बताया उसके मुताबिक उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। असल जो चीज़ है वो ये है कि खुदा की बारगाह में तकबीर पढ़नी, हाथ बांधना, रुकू है, सजदा है, तशाहुद है, ये जो एक हायत एक तरीक़ा है, ये अगर आप देखेंगे तो ये सब मुसलमानों में मुश्तरका है, उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, अगर कोई इख्तलाफ है तो वो फ़ुरूई इख्तलाफ बन जाता है, वो रवायत की बुनियाद पर इख्तलाफ है, तो उस मामले में हमें शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। सही है। नाज़रीन किराम, मज़ीद सवालात शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। जी बिलाल साहब, आप ब्रेक में बात कर रहे थे सवाल के बारे में। मैंने सर, आपने जो जवाब दिया शुएब साहब के सवाल का, मैं उस बारे में पूछना चाहता हूँ। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज साबित है, तो फिर एक बात ये ज़हन में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या ख़ुद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज की प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे, या फिर आगे जिन्होंने अहादीस बयान की हैं, जो तरीक़ा उन्होंने आगे बयान किया है, वो बयान करने में इख्तलाफ हुआ है, वहाँ से ये मेन जो रीज़न है इख्तलाफ की वो पैदा हुई है? देखिए, रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपने नमाज अदा फरमाई। अच्छा, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ज़मानों में आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज आपने अदा फरमाई। सहाबा ने जो आपको देखा उन्होंने उस तरीके से उसको रिवायत कर दिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप रफ़े दैन और अदम रफ़े दैन का इख्तलाफ भी अगर देखेंगे तो वो यही कहा जाता है कि रसूलुल्लाह को सहाबा ने देखा, यानी एक सहाबी आए, 2 आए, 4 आए, 5 आए, उन्होंने देखा आपको इस तरीके से, फिर वो चले गए और उन्होंने उसी तरह प्रैक्टिस कर दी या लोगों को उस तरीके से बताया, तो लोग रफ़ा दैन करते रहे। अहनाफ की दलील। जी बिल्कुल। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको फिर तरक कर दिया, यानी इब्तदा में आपने इस तरीके से पढ़ा, फिर अदम रफ़ा दैन आपने किया। तो ये जो मुख्तलिफ़ रिवायात हमें मिलती है, ये सहाबा की नकल करदा है ना। यानी मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दावत में किसी जगह आप शरीक हुए, अब वहाँ पर बैठे हैं तो मुख्तलिफ़ सहाबा भी हैं, तो वो अब इस बात को नकल करते हैं कि फ़लाँ के यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पर आपने गुफ्तगू फरमाई थी, तो उस गुफ्तगू में ये जो एंगल है या ये जो रुख है ये आपने बयान किया था फ़लाँ मसले के हवाले से, वो उनकी रिवायत हो जाती है। इसी तरह नमाज का भी मामला ये है कि कहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, वो कोई हिकमत है, कोई सबब है, कोई उसका पस मंज़र है, आपने उस तरीके से पढ़ी, तो लिहाजा फिर वो सहाबा ने असहाब रसूल में इस तरह का ये इख्तलाफ सामने आया। और ये बात ज़हन में रख लीजिए कि ये कोई इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है बिल्कुल कि जिसकी बुनियाद पर हम नऊज़ बिल्लाह किसी पर कोई ऐसा फतवा दें या उसके बारे में कोई ऐसी बात हम मंसूब करें कि ये तो नमाज गलत तरीके से पढ़ता है। तीनों तरीके हैं, हर किसी का अपनी तहकीक है, वो अपने इमाम को फॉलो करता है, अपने आलिम को फॉलो करता है, जिस पर उसकी तसल्ली और इत्मीनान है वो उसको फॉलो कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है। मैंने तो अभी पिछले दिनों भी एक मस्जिद में झगड़ा होते हुए देखा है, बल्कि बाकायदा, जिसमें वो कह रहे थे कि आपकी नमाज नहीं हुई। मुझे ये नहीं पता वो नमाज के दौरान ही कोई ऐसा मसला हुआ है, इसी वजह से उन्होंने कहा आपकी नमाज नहीं हुई। हालांकि जिस तरह आप बयान कर रहे हैं इससे तो ये पता चल रहा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता है उम्मत की आसानी के लिए मुख्तलिफ तरीका राइज करने के लिए इस तरह से किया हो। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब बड़ी एक खूबसूरत बात इस मौका पे कहते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने अपने रसूल की हर सुन्नत और तरीके को महफूज करने के लिए ये तरीका राइज कर दिया, हर तरह के लोग फिर उसको फॉलो, ताकि रसूलुल्लाह की हर सुन्नत, आपका हर तरीका वो दुनिया में कायम रहे। किसी ने रफ़दैन किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने और तरीके से नमाज़ पढ़ी, ये सब तरीके रसूलुल्लाह के। तो अल्लाह ताला ये चाहता था कि मेरे रसूल का हर रंग दुनिया में मौजूद हो। तो इसलिए अगर इस अंदाज से हम सोचें तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा तौर पे, जैसे वो होता है ना कि कायम रखना चीज़ों को, उस तरीके से किया। हमारे साहब
آیت کے جو دوسرا حصہ ہے اس میں خواہشات کی پیروی کی بات کی گئی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ چیز ہے, تو اس پہ بھی کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں. اب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اسلام خواہشات کی پیروی کرنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ جیسے اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ خواہشات کی پیروی کی ایک طرح سے مذمت کی گئی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کیوں خواہشات کی پیروی کرنے سے روکتا ہے, اور کیا ہر طرح کی خواہش کی پیروی سے روکتا ہے یا کوئی جو ہے نا وہ اور معاملہ ہے؟ دیکھیے, قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید نے انسان کو سرکشی سے اور تمرد سے منع کیا ہے. ٹھیک, یعنی وہ خواہشات کے جو حدود ناآشنا ہو جاتی ہیں, حد سے بڑھ جاتی ہیں, ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے, منع کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ نکاح اور زنا یعنی عمل ایک جیسا ہی ہے, لیکن نکاح کو جائز وہ بھی تو انسان کی خواہش ہے, انسان اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے, لیکن منع کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے زنا سے, دوسری صورت سے. تو یہ جو دوسری خواہش ہے در حقیقت یہ ہے شہوات کی پیروی, اس سے منع کیا. اگر انسان اپنے آپ کو احکام الہی کا پابند کر لے جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, اور اللہ کا دین کبھی ایسی بات نہیں کہتا جو انسان کی جائز خواہشات پر جس سے پابندی لگے, اور فطری خواہشات جو ہیں وہ اللہ کہے کہ یہ تم نے نہیں راستہ اختیار کرنا, ایسا نہیں ہے. قرآن مجید صرف اس بات کو بیان کرتا ہے, اس خواہش کو بیان کرتا ہے, یا اس طریقے کو خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس سے انسان تجاوز جب کرے تو. بالکل صحیح. اچھا, یہاں پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ خواہشات پہ قابو پانے کا جو نقطہ نظر ہے وہ نوجوانوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ جب وہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر طرف سے ان کو مختلف جو ہے نا وہ رغبتیں نظر آ رہی ہیں, ہر مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں, تو وہ کیسے ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ قابو پا سکیں گے؟ دیکھیے, ایک تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا, اسے کہا کہ تم لونڈی سے کر لو. ٹھیک, لونڈی سے نہیں کر سکتے تو قرآن نے کہا کہ پھر تم صبر کرو. صحیح. اب صبر کی کئی صورت ہے, روزہ بھی اس کی صورت بن جاتی ہے. رسول اللہ نے اس کو روزے کی صورت میں بیان کیا. لیکن ناجائز راستہ کوئی بھی کسی کے لیے کھلا نہیں ہے. مثال کے طور پر خود نماز کا پڑھنا, روزہ یہ انسان کی طاقت کو توڑتا ہے, خواہش کو توڑتا ہے, حدیث میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. تو پھر اور دوسرے راستے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے, رب تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اور بڑے راستے جو تزکیہ نفس کے راستے ہیں, صبر کے راستے ہیں, روزے کے راستے ہیں, کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات پر قابو کرنے کی جو ایک پریکٹس ہے, ریاضت ہے, مشق ہے, وہ پھر کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہاں پہ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جو مغربی تہذیب کے اندر آزادی کا جو تصور ہے, یا آپ کہہ لیں کہ خواہشات کو پوری کرنے کا جو ایک تصور ہے, وہ مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ یہ انسان کا حق ہے, وہ کسی طرح کی بھی خواہش رکھے, کسی طرح کی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کار جو ہے نا وہ اپنائے. تو یہاں پہ نوجوان جو دونوں معاشروں کو آج کل دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, یہاں بیٹھ کے بھی وہ اس معاشرے سے آشنا ہے مکمل طور پہ, تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہوگا اپنی ان خواہشات کو رد کرنے کا جو مغربی تہذیب کی طرف سے آ رہی ہیں لیکن وہ ہمارے معاشرت سے, ہمارے سماج سے ٹکراتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ خود مغرب بھی پریشان ہے. ہم چونکہ مغرب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ دور کے ڈھول سہانے کہتے ہیں. وہاں پر اسی آزادی کی وجہ سے اور جنسی مسائل کی وجہ سے بہت سے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. ریاست اپنا بہت زیادہ بجٹ صرف انہی کاموں پر لگا دیتی ہے کہ نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے, اویئرنیس دی جائے, بتایا جائے. جب انسان اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے, منہ موڑتا ہے, تو پھر وہ جن مشکلات کا شکار ہوتا ہے وہ آپ مغرب کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی ترقی بھی ہے, سائنسی ترقی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کا جو ایک سوشل سسٹم ہے, فیملی سسٹم ہے, وہ بالکل ہی آپ دیکھیں تو وہ ختم ہو چکا ہے تقریباً. وہاں پر یہ صورت ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں, دیکھیے, جب ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ایک مسلمان کے لیے پورا ایک طرز زندگی وہ اسلام ہمیں دیتا ہے. پھر جب ہم اس کو اختیار کریں گے, اسی میں پھر نگاہوں کی حفاظت بھی ہے. جیسے قرآن نے کہا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, جب اللہ ہی حکم دے رہا ہے تو پھر مومن مرد یا عورت پھر وہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں گے, اپنے فروج کی بھی حفاظت کریں گے. صحیح. اچھا, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی چیز آپ بیان کیجیے گا کہ کیا یہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے
خواہشات کی تکمیل سے روکنا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ رہا، لیکن وہ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پر جو موومنٹ چلتی ہیں، اس میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کی خواہش کو پیدا ہونے سے روک دیں، اس کو دبا دیں، تو خدا جب خواہش کو خود اندر رکھ رہا ہے وہ دبانے کی کیسے بات کرے گا؟ دیکھیے، جو جس کے گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے نا، آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے جذبات اور احساسات کیا ہیں اس آزادی کے بارے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں ڈاکہ پڑ رہا ہے تو اس لیے ہمارے وہ جذبات اور احساسات نہیں ہوتے۔ اس آزادی نے کیا گل کھلائے ہیں جو تصور آپ بیان کر رہے ہیں، اس آزادی نے کیا مشکلات پیدا کی ہیں، خاندانوں کو کس نے تباہ کیا ہے، اور اس آزادی نے نوجوانوں کو کس نے بے راہ روی کا شکار کیا ہے، کس طرح مسائل پیدا کیے ہیں نوجوانوں کی زندگی میں اور انسانوں کی زندگی میں، اسی سے اس کا مطالعہ کر کے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو خدا کا دین آپ کو تعلیم دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو تو وہ پھر آپ کو یہی بتاتا ہے کہ جو انسانی معاشرہ ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بے مہار آزادی سے کبھی معاشرے قائم نہیں رہتے، معاشرے ہمیشہ تباہ ہوتے ہیں۔ آپ مغرب کی بات کرتے ہیں، یہ ایک رد عمل ہے۔ آپ نے جن لوگوں کی بات کی وہ مذہب سے ایک چونکہ ان کی مخالفت برائے مخالفت کا تصور ہے، تو وہ اس بنیاد پر مذہب کی دی ہوئی ہر ہدایت کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدہ طریقے سے اگر وہ مطالعہ کریں، وہ دیکھیں خدا کی تعلیم اور الہام اور مذہب تو اپنی جگہ پر، معاشروں نے اپنے لیے بھی قیودات بنائی ہیں، حدود پیدا کیے ہیں، اپنے لیے بھی قوانین بنائے ہیں۔ اگر وہ قوانین، وہ حدود اگر انسانی آزادی پر قدغن نہیں بنتے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو خدا کے بنائے ہوئے قوانین سے کیوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونے لگ گئی ہے؟ صحیح۔ ناظرین کرام، مزید سوالات شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی بلال صاحب، سر میں چاہتا ہوں آج جو موضوع میرے پاس ہے آپ اس پہ بڑے تفصیل سے بات کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تعویذ لوگ لیتے ہیں مختلف جگہوں سے، بعض اوقات دیکھا ہے کہ کئی دکانوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں بابا یا اس طرح کے بزرگ لوگ، وہ تعویذ دے رہے ہوتے ہیں، کئی مدارس میں دیکھا ہے، مساجد میں دیکھا ہے۔ تو تعویذ کا تصور کہاں سے آیا ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اس بارے میں تعویذ لینے کا یا تعویذ دینے کا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ امت میں ہمیشہ مختلف فی رہا ہے، اس پر اختلاف رہا ہے جی، اور ہمیں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ جیسے کوئی تعویذ بنا کر، تعویذ کے لیے خاص لفظ ہے جو ہمارے ہاں رقع غالباً لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی دیا آپ نے، یعنی کوئی کلام لکھ کر یا کوئی ایسی چیز لکھ کر، وہ یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ لیکن ہمارے دور میں علماء میں اس پر اختلاف رہا ہے، یعنی ایک علماء کا جو گروہ ہے، جماعت ہے، وہ اس کی قائل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس پر لکھا ہوا ہو لیکن انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کا جو یقین ہے وہ خدا کے ساتھ ہو، یعنی اس کاغذ نے، اس ٹکڑے نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنے والی ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے، یہ اس کے کلام کی برکت ہے کہ جس کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو دوسرے جماعت اور گروہ ہے، علماء ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو درمیانہ راستہ ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے آپ دیتے ہیں کسی کو، تو سب سے پہلے تو عقیدہ اور انسان کا جو ماننا ہے، ایمان، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذہب سے ہٹ کر اگر ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے، آپ دیکھیں گے تو یہ علوم نفسی سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، مذہب سے اس کا کوئی تعلق پھر نہیں رہتا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کلمات کا بھی اثر ہوتا ہے، اسماء کا بھی اثر ہوتا ہے، آپ پھونک مارتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے، آپ مختلف طریقے جو اختیار کرتے ہیں علاج کے لیے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ پھر انسان کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ اس کی صلاحیت، اس کا اثر، اس کی ایفیکٹنس جو ان سی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر اس طریقے سے استعمال کیا۔ آخری بات جو اس حوالے سے میں عرض کروں گا
جب قوم میں تعلیم ہوتی ہے نا اور مذہب کا حقیقی شعور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں بہت کم ہو جاتی ہیں. اس کا مکمل بھروسہ خدا کی ذات پر ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بابے بیٹھے ہوتے ہیں یا فلاں بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کوئی وظیفہ تعویذ لکھ کر دے رہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, یہ در حقیقت اس کی جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ ہے جہالت پر مبنی, بالکل قرآن سے دوری پر مبنی, خدا پر یقین کا کم ہونا. اور پھر ان لوگوں نے جو جال بچھایا ہوتا ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو ذرا ایمان میں کمزور ہوتے ہیں, یا جو اپنے روایتی مذہب کو, جو خاندانی مذہب پر چل رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے کہ کوئی 5 بیویوں کی کہانیاں پڑھی جا رہی ہیں, وہ گھروں میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں, تو وہ اسی میں ہی پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ایک بات ہے کہ ہم کسی چیز کے جواز اور غیر جواز پر بات کریں, ایک ہے کہ اس جواز کی شکل کو پھر غلط طریقے سے سوسائٹی میں, معاشرے میں استعمال کرنا, یہ مختلف صورت ہو جاتی ہے. ایک ہے علم کا ہونا اٹ سیلف, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. آج دنیا میں مختلف علوم پر کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے, تو یہ جو کام ہو رہا ہے ہم اس کو بطور علم کے تو لے سکتے ہیں, لیکن پھر جو آگے اس کے مظاہر ہم اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, اس کی وجہ پھر لوگوں کا کردار, اخلاق, ان کی تربیت, ان کا علم, تعلیم, یہ چیزیں پھر بڑی میٹر کرتی ہیں. جی بہت شکریہ سر. ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق آپ نے بتایا کہ اگر یہ یعنی ہم امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں تو نفسیاتی علوم سے کچھ حد تک بنتا ہے. ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی جنات کے حوالے سے, اور اس میں آپ نے بتایا کہ آیت الکرسی بھی پڑھی جاتی ہے یعنی ان شیطانی چیزوں سے بچنے کے لیے. آخری صورتیں بھی اس طرح سے. جی بالکل, آخری صورتوں بھی, سورۃ الناس یا اس طرح کی صورتیں. تو اب وہ اگر ہم وہ بات کریں تو وہ تو روحانی علوم کے طور پہ ملتا ہے نا, یعنی اس کا تعلق اسپرچولی ہوگا کہ وہ انسان آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور اس کا اسے مطلب نہیں پتہ, لیکن اس کا اثر ہو جائے گا کہ وہ شیطانی علوم سے دور ہو جائے گا. اور اسی طرح کیا تعویذ کا بھی پھر اگر تو نفسیاتی علم ہے تو پھر تو اسے مطلب پتہ ہونا چاہیے, پوری سینس ہو جو اس کے نفسیات پہ اثر کرے اور پھر اس پہ ایفیکٹ ہو. لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کے گلے میں بھی تعویذ ڈالا ہوتا ہے, اور مائیں کہتی ہیں کہ جب سے تعویذ ڈالا ہے تب سے تو یعنی یہ بڑا بدل گیا ہے, یہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا, چپ ہو گیا, یہ مطلب بیمار بہت زیادہ رہتا تھا, یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک بڑا, دیکھیے میں پھر وہی بات کہ بھائی یہ اپنی جگہ پر ایک علم ہے نا, یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہمارے کئی بزرگ وہ تعویذ دیتے ہیں, سر درد جیسے ہوا تو وہ سر پر باندھا یا رکھ لیا تو اس سے سر درد ٹھیک ہو گیا. اچھا, کئی ہم نے دیکھا کہ پریگنینسی کا معاملہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈلیوری میں مشکل ہے تو وہ تعویذ دیتے ہیں. وہ بڑا ایک تعویذ لوگوں کا سالہ سال سے بلکہ صدیوں سے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شرکیہ کوئی بات عقیدے کے خلاف کوئی ایسی بات نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر پہلے زمانوں میں لوگ بازو میں کچھ پہن لیا کرتے تھے, دھاگے شاگے یا کوئی کڑے پہن, اب وہ اس بات کا عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ جو کڑا ہے نا یہ اصل میں ہمیں مشکلات سے, مصیبتوں سے بچاتا ہے, اور اس سے ہمارے جو جن ہیں, ہمارے جو معبود ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور ان سے ہمارا تعلق جڑتا ہے. اب یہ جو عقیدہ ہوتا ہے واضح بات ہے کہ یہ شرک پر مبنی عقیدہ ہے. ہاں اگر کوئی ویسے اپنے شوق سے کوئی پہن لیتا ہے کسی وجہ سے تو اس پر ہم کیا یہ فتویٰ لگائیں گے کہ بھئی نعوذ باللہ اس نے یہ شرک کر دیا. تو ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھا جائے نا کہ جیسے مثال کے طور پر تعبیر اب لوگوں کا تجربہ ہے, یعنی ہم نے دیکھا ہے, خود آزمودہ چیز ہے کہ جیسے خواتین کے لیے فیملی میں استعمال ہوا تو بچے کی پیدائش بہت آسانی کے ساتھ, وہ خاتون کے جو 1 دن گزر گیا, 1.5 دن گزر گیا, ڈیلیوری نہیں ہو رہی, پریشانی ہے, وہ تعویذ دیا گیا. یا پھر یہ کہ پانی کا استعمال کہ وہ دم کر کے کوئی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں پھر ایک علیحدہ علم اور تحقیق کا مرکز ہیں یا تحقیق کا پوائنٹ ہے, ہاں میدان ہے. پھر اس پر تحقیق ہوتی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اس پر کام ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے کوئی مسئلہ کسی کو کوئی نفسیاتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی تھی تو قرآن نے جس کو بیان کیا کہ شیاطین کا جیسے اثر ہے کچھ ہے, تو وہ آیت الکرسی آپ نے کہا پڑھو, یا آخری کل جون سے ہیں وہ آپ نے کہے. دیکھیے آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے نا. اب وہ عربی لوگ تھے, اگر ان کو کوئی پریشانی تھی تو وہ عربی لوگ تھے, بالکل تو ان کو پتہ تھا کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ
تو ہی طاقتور ہے، تو ہی قوت رکھنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، مجھے اس مصیبت سے نکال، اس پریشانی سے جس میں ہوں۔ جب انسان اپنے خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس کا یقین بڑھتا ہے، اس کو ایک روحانی طور پر سکون سا اس کو ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی نہیں تکلیف پہنچا سکتا، وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اگر کوئی تکلیف آنی ہوگی وہ میرے لیے آزمائش ہوگی، وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی۔ مولانا صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1003۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام سے یہ حضرت ابو ذر غفاری نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ حقیقت میں کافر یا فاسق نہ ہو، تو فرمایا کہ جو خود کہنے والا جو شخص ہے وہ خود فاسق اور کافر ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سا چلن ہے دوسروں کو کافر قرار دینے کا اور دوسروں کو فاسق کہنے کا۔ تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو فاسق کہتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے فاسق تو پھر ہم خود ہو جائیں گے۔ اگر نعوذ باللہ ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، اسلام کے دائرے سے باہر نکالتے ہیں، اور وہ کافر نہیں ہے حقیقت میں، یعنی اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، تو پھر ہم خود کافر ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہمیں فتویٰ بازی سے اور دوسرے پر کومنٹ پاس کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور کبھی بھی شدت کا راستہ اور انتہا پسندی کا راستہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔